पिछले इतवार जो 2021 का पहला इतवार था, हमने सीखा सुना एक नए रेजोल्यूशन के बारे में, एक नया इरादा। और वो इरादा या रेजोल्यूशन ये था कि क्यों ना rather than कि हम दीगर जो रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि इस साल में हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे हमारी जिंदगी के प्लान्स होते हैं, लेकिन क्यों ना इस साल को हम अपनी जिंदगी में, अपनी मसीही जिंदगी में, अपनी खानदानी जिंदगी में, अपनी कलीसियाई जिंदगी में ये रखें कि हमें अपने खुदावंद में खुश रहना है। मेरे अजीजों, खुशी या इंग्लिश में जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं हैप्पीनेस, खुशी एक ऐसा लफ्ज या एक ऐसी चीज है जो हम कह सकते हैं विदाउट डाउट के हर कोई अपनी जिंदगी में चाहता है। हमें से हर कोई खुश रहना चाहता है, कोई भी गम की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, कोई भी हमें से परेशानी में या टेंशन में नहीं रहना चाहता। और अगर ये सवाल हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से करें, चाहे वो हमारे घर के लोग हैं, हमारे वर्क प्लेस के लोग हैं, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी या हमारे आप जाती दोस्तों में से, अगर ये सवाल उनसे किया जाए कि आप जिंदगी में क्या चीज आपको मिले कि आप खुश रहेंगे, बेशक मेरा ईमान है कि बहुत सारे लोगों का यह जवाब होगा कि हम अपने खुदावंद में खुश रहना चाहते हैं, हम कलाम पढ़ने में खुश रहते हैं, हम गिरजे जाने में खुश रहते हैं, हम खुदावंद के घर में कोई जिम्मेदारी संभालने पे खुश रहते हैं। लेकिन बहुत सारे और लोग भी हमें इस दुनिया में मिलेंगे जिनके जवाबात मुख्तलिफ किस्म के होंगे। शायद कोई अच्छी गाड़ी खरीद कर खुश रहना चाहता है, अपनी पसंद की कार लेना चाहता है, शायद किसी की ख्वाहिश या खुशी हो कि मुझे अपना घर मिल जाए, मैं बहुत खुश होगा। शायद ऐसे लोग भी मिलेंगे कि मुझे इस पूरी दुनिया की सैर करना चाहती हो या करना चाहता हूं। यंग जनरेशन से पूछे तो ज्यादातर की ख्वाहिश होगी जी मैं शादी करना चाहती हूं या शादी करने में मेरी खुशी है, बच्चों में मेरी खुशी है। बहुत सारे लोगों का जवाब ये भी होगा कि मैं अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने में खुशी महसूस करता हूं या करती हूं। ये अपने अपने मुश्किलें, मतलब ये जो एक हैबिट्स है जो हम कहते हैं कि मुझे खुशी इस चीज में मिलती है। शायद बहनों की अगर मैं बात करूं, खवातीन की कुकिंग में भी उनकी खुशी है। शायद आप स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी मैच देखकर आप खुश हो जाते हैं। लेकिन ये हकीकत है हैप्पीनेस या खुशी के बारे में। जब लफ्ज खुशी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, इस लफ्ज को इस्तेमाल किया जाए, इसके बारे में हर किसी की अपनी राय होती है, अपना ओपिनियन होता है। हर कोई खुशी को अपने नुक्ताए नजर से बयान करता है कि हमारा अपना खुशी के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मुझे इस बात में खुशी मिलती है। और हर शख्स इस लफ्ज हैप्पीनेस या खुशी की तारीफ अपने अपने लफ्जों में हम रखते हैं, अपनी तारीफ अपने अंदर रखते हैं। मैं जब कलाम के इस हिस्से को तैयार कर रहा था, दुआ भी कर रहा था, खुदा मुझसे सीखता भी था, इस कलाम को पढ़ भी रहा था, एक मिसाल बड़ी खूबसूरत मेरे ज़हन में आई। ये बहुत साल पुरानी मिसाल है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर साहिवाल से है, जहां पे बड़ी एक कदीम साहिवाल कन्वेंशन लगती है। जब छोटे थे उस कन्वेंशन में हम जाते थे, बच्चों का सेशन जैसे ही खत्म होता था, हम बड़ों का जो साइड थी जहाँ पे बड़ों की इबादत होती थी, हम वहां पे भाग जाते थे, एंजॉय करते थे। स्टॉल लगे होते थे चीजों के, खाने पीने के, बुक स्टॉल होते थे, मतलब डिफरेंट चीजें, एक्टिविटीज थी जो हम खाने पीने के स्टॉल पे जाते थे। लेकिन जिंदगी के काफी साल
شاید میری پاکستان نیوی کی جاب کے وسیلے میں اس کنونشن کو اٹینڈ نہ کر سکا چھٹیوں کی وجہ سے، کہ زیادہ تر کوشش ہوتی کہ اکتوبر میں نہ جایا جائے، سپٹمبر اکتوبر میں، ریدر دین کہ ہم کرسمس اپنے گھر والوں کے ساتھ منائے. اس لیے کنونشن سے کافی سال غیر حاضری رہی. شادی ہو گئی. شادی کے بعد اتفاق ملا کہ میں ساہیوال کنونشن کے دنوں میں وہاں پہ جاؤں. اور جب اس پہلے دن میٹنگ پہ گیا، میٹنگ ختم ہوئی، باہر نکلے، دوستوں کو مل رہے تھے، تو ایک دوست کو میرے الفاظ تھے، میں نے کہا کہ مزہ نہیں آیا کنونشن کا، وہ مزہ پہلے جو آتا تھا وہ مزہ نہیں آیا. تو میرے اس دوست کا جواب تھا کہ کنونشن وہی ہے، مزہ وہی ہے، خوشی وہی ہے، ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمارا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تبدیل ہو گیا. سب کچھ وہی ہے، سٹال بھی اسی طرح ہے، سب کچھ وہی ہے، ٹینٹس بھی وہی ہے، کمپنی بھی وہی ہے جو ٹینٹس لگاتی ہے، لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو چینج ہو جاتا ہے خوشی کے حوالے سے. لیکن میرے چیزوں، یہ حقیقت ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں یا چھوٹے تھے تو زیادہ خوش رہتے تھے. خوشی حاصل کرنے کے لیے، ہیپینس کے لیے ہمیں کسی کا محتاج رہنا نہیں پڑتا تھا، کوئی بوجھ نہیں تھا، کوئی ذمہ داریاں، چھوٹے ہوتے ہیں ذمہ داریاں نہیں ہوتی تھی. لیکن جب بڑے ہوتے ہیں ہماری خوشیاں اس لیے بدل جاتی ہیں، ہماری ہیپینس جو ہے اس لیے تبدیل ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی ہیپینس کو، اپنی خوشی کو، اپنی کامیابیوں میں جو سکسیس ہماری زندگی میں ہمیں ملتا ہے یا سکسیسز جو ملتی ہے، یا ہم لوگوں میں اپنی خوشیوں کو ڈھونڈتے ہیں. اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہونے کے بعد اپنی خوشیوں کو مختلف چیزوں کے اندر ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں خوشی مل جائے. لیکن یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے کہ خوشی کا تعلق، the relation of happiness is not with the things. چیزوں کے ساتھ خوشی کا تعلق نہیں ہے. وقتی خوشی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمپریری ہیپینس ہمیں مل سکتی ہے، لیکن خوشی اس بات سے نہیں ملتی کہ میں کتنا خوبصورت ہوں یا میں کتنی خوبصورت ہوں یا میرے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے. خوشی اس چیز سے نہیں ملتی کہ میرا گھر کتنا بڑا ہے. خوشی اس چیز میں نہیں، حقیقی خوشی اس چیز میں نہیں کہ میرے پاس یا میرے گھر میں کتنی گاڑیاں ہیں. وقتی سکون تو ملے گا، لیکن حقیقی خوشی ہمیں نہیں ملتی. عام ایک کہاوت ہم لیتے ہیں کہ خوشی کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا. میں دوبارہ بولوں گا اس کہاوت کو، عموماً آپ ایگری کریں گے اس بات کو کہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ خوشی کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا. We can't buy the happiness through our money. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ خرید سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے، ہم خوشی کو پیسے سے خرید سکتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ باہر اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں، آپ کو کوئی ہوم لیس شخص مل جاتا ہے، کوئی غریب شخص مل جاتا ہے جس کے پاس شاید اس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، شاید اس کے پاس سردیوں میں پہننے کے لیے کوئی گرم کپڑا نہیں ہے، شاید اس کے پاس اچھے شوز نہیں ہے. آپ اس کو پیسے دیں یا اس کو وہ چیزیں مہیا کریں، آپ اس شخص کے چہرے پر خوشی دیکھیں گے. لیکن خوشی کو کیوں میں نے کہا کہ ہم پیسے سے خرید سکتے ہیں؟ یہی پیسہ جب ایستا ایستا بڑھتا ہے، ہماری زندگی میں یہ پیسہ آنا شروع ہوتا ہے، تو پھر ہماری پریشانیاں، ہماری ٹینشنز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم وہ بھی حاصل کریں، وہ بھی حاصل کریں، ہم مٹیریلزم کی طرف اپنے آپ کو لے کر چلے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر روپے پیسے والے، پیسہ ہے، لیکن ان کی زندگیاں، خوشی ہے ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وقتی خوشی چہروں پہ نظر آتی ہے، لیکن they move through guards. ان کو گارڈز رکھنے پڑتے ہیں، اپنے گھروں پہ چوکیدار رکھنے پڑتے ہیں. ان کی ٹینشنز اس بات میں لگی رہتی ہے کہ یا اور پیسہ کہاں سے آئے گا، یا میرے پاس جو پیسہ ہے یہ میرے سے چلا نہ جائے گا. اور اسی ٹینشن کے اندر وہ اپنی زندگیوں کو گزارتے رہتے ہیں. تو پھر اگر میں سوال آج کے دن یہ کروں، جیسے پہلے میں نے شروع میں کہا کہ اس سال کا ہمارا ریزولوشن، اگر آپ ایگری ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہم اس بات کو ضرور اپنے ساتھ لے کر چلیں کہ یہ سال 2021 جو ہوگا، مجھے اپنے خداوند میں
خوش رہنا ہے، تو پھر یہ خوشی کیا ہے؟ اگر ہم ایک سمپل لفظ کریں واٹ از ہیپینس، یہ یا ریئل ہیپینس، واٹ از ا ریئل ہیپینس، حقیقی خوشی کیا ہے، مجھے کہاں سے ملے گی، کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھی عزیزو، یہ الفاظ میرے نہیں، خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی خوشی ہمیں آسمان سے ملتی ہے۔ یہ خوشی بیان سے باہر ہے، یہ خوشی جو ہمیں آسمان سے ملتی ہے ابدی ہے، یہ خوشی جو ہمیں آسمان سے ملتی ہے جلال سے بھری ہے، اور یہ خوشی جو آسمان سے ہمیں ملتی ہے اسی جملے میں کہ یہ بیان سے باہر ہے، اس کا کوئی آخر اس خوشی کا نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس خوشی کو حاصل کیسے کریں، ٹھیک ہے، یہ تو ملتی ہے، آسمان سے ملتی ہے۔ شاید اگلا سوال آپ کے ذہنوں میں آ جائے کہ ٹھیک ہے جی، مجھے سال 2021 میں نہیں بلکہ جب تک خداوند مجھے اس دنیا میں رکھتا ہے، جب تک میں زندہ ہوں، یہ اس خوشی کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کو ایک خوشگوار زندگی بناؤں، ہیپیسٹ لائف میں اپنی زندگی میں بناؤں؟ تو اس بات کو سیکھنے کے لیے بھی میرے عزیزو کہ ہمیں خدا کے پاک کلام کی طرف جانا ہوگا۔ پہلی بات تو کلام سکھاتا ہے کہ ریئل ہیپینس کیا ہے، حقیقی خوشی کیا ہے، لیکن حاصل کیسے کریں اس خوشی کو، اس کے لیے بھی ہمیں خدا کے پاک کلام کی طرف اپنے آپ کو لے کر جانا ہوگا۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان جو ہماری آج کی تلاوت تھی، اس کا 15واں باب The Gospel of John chapter 15 کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت ہی خوبصورت تمثیل اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو سکھائی کہ گاسپل آف جان چیپٹر 15 یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر صاف طور پر لکھا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، پہلی آیت۔ لیکن جب بات ہوتی ہے ریئل ہیپینس کی، حقیقی خوشی کی بات آتی ہے تو خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ، حقیقی خوشی کا منبع۔ ورس 11 کے اندر 11ویں آیت میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے اپنے الفاظ جو یوحنا رسول نے یہاں پر کوٹ کیے کہ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی خوشی جو وہ اپنے بندوں اور بندیوں کو، جو وہ ایمانداروں کو، جو وہ اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں، یہ خوشی عارضی خوشی نہیں ہے، پرفیکٹ ہیپینس، کامل خوشی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یسوع ہمیں دیتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی مثال لینا چاہیں اس بات کو سیکھنے کے لیے تو یہی گاسپل آف جان چیپٹر 16 کے اندر ورس 22 کے اندر، مصیبت میں بھی ہو تو یہ خوشی ہمارے ساتھ رہتی ہے، کتنی بھی ہماری زندگی کی پرابلم ہو۔ جب خداوند یسوع مسیح گاسپل آف جان چیپٹر 16 ورس 22 کے اندر یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں ہم اس واقعے کو، اس آیت کو 22ویں آیت میں دیکھیں گے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ میں تم سے جدا ہونے کو ہوں، تو وہ پریشان ہوئے، شاید اپسٹ ہوئے، غم میں چلے گئے کہ ہمارا آقا، ہمارا مالک، ہمارا یسوع، ہمارا خداوند ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ورس 22 کے اندر یہ سکھایا کہ پس تمہیں بھی اب تو غم ہے، مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا۔ یہ خوشی جو ہمیں آسمان سے ملے گی جب ہم اس خوشی کو حاصل کرتے ہیں، یہ خوشی کوئی ہم سے چھین نہیں لے گا۔ بہت دفعہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں ہمیں کوئی چیز ملتی ہے لیکن وہ واپس لے لی جاتی ہے، اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو خود حاصل کرتے ہیں لیکن وہ چیز، عام جملہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ چیز ملی تھی مجھے لیکن ہاتھ سے سلپ ہو گئی وہ چیز۔ یہ خوشی وہ ہے جو وقتی خوشی نہیں ہے، یہ کامل خوشی ہے جو ہمارا یسوع میرے چیزوں ہمیں دیتا ہے اور دینا چاہتا ہے۔ اگر اس کی عام زندگی میں مثال لینا چاہیں تو بک آف ایکٹ چیپٹر 16 کے اندر ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے، اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب کے اندر پولس اور سیلاس قید میں ہیں۔ شاید شیطان کی کوشش ان کو قید میں ڈالنے کی وجہ سے کہ یہ خدا پر لعنت کریں گے، خدا کے خلاف بولیں گے، اس لیے کہ انہیں خود کلام کی منادی کے وسیلے قید میں ڈالا گیا۔
لیکن اگر ہم اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب میں چاہتے ہیں تو وہاں پر یہ واقعہ صاف طور پر ہمیں نظر آتا ہے. پلوس اور سیلاس قید میں ہے، بھونچال آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، بیڑیاں کھل جاتی. لیکن اس سے پہلے اگر دیکھیں تو یہی دو قیدی، یہ خداوند کے شاگرد کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں اور خداوند کی حمد کے گیت گا رہے اور قیدی سن رہے تھے. جب ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو وہاں پر جو داروگا تھا، جیلر تھا، جو اس نے اپنے آپ کو مارنا چاہا کہ زلزلہ آیا ہے، بیڑیاں کھل گئی ہیں، قیدی یہاں سے بھاگ گئے ہیں. لیکن خداوند کے بندوں نے اس سے کہا کہ ہم یہیں پہ ہیں، ایسا نہ کر، تو اپنے آپ کو ہلاک نہ کر. اور اس قیدی کے اس داروغے کے، اس جیلر کے الفاظ تھے کہ صاحبوں میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. میں چاہوں گا کہ میں اس آیت کو آپ کے لیے ضرور اس واقعے کو پڑھوں. اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی اگر 34ویں آیت میں دیکھیں، جب داروغہ اس نے دیکھا، جیلر نے دیکھا کہ قیدی یہیں پہ تسلی مجھے دے رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. تو یہاں پر اس کے بارے میں ورس 34 میں لکھا ہے، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی. خداوند کے وہ بندے پلوس اور سیلاس کو تو خوشی ملی، لیکن یار خوشی کس کو ملتی ہے؟ داروغے کو بھی. ان کے وسیلے وہ خوشی دوسروں کو بھی پاس ہو جاتی ہے. یہی میرے عزیزو حقیقی ابدی جلال سے بڑی خوشی ہے کہ جب یہ خوشی ہمارے ساتھ ہوگی تو اسی خوشی کے وسیلے ہم دوسروں کو بھی یہ خوشی دے سکتے ہیں. لیکن جب اپنے ہی چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، جب ہمارے اندر ہی کلام کی تڑپ نہیں ہوگی، ہمارا ریلیشن ہمارے خداوند کے ساتھ نہیں ہوگا، تو ہم کسی کو کلام کی منادی کیا کر سکتے ہیں؟ یہ خوشی جب ہم 23 زبور میں Psalm 23 کے اندر دیکھتے ہیں، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، کہ جب یہ خوشی ہمارے اندر ہوگی، اتنی بڑی ہوگی کہ ہم اس خوشی، اس ہیپینس کے وسیلے دوسروں کو بھی معمولی دے سکتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، آپ کے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے، آپ دنیا کے سارے عجائبات دیکھ لیں، شاید آپ پوری دنیا کا چکر لگا لیں، یہ خوشی آپ کو نہیں ملے گی. جو ریئل ہیپینس ہے، جو پرفیکٹ ہیپینس جو ہمیں آسمان سے ملتی ہے، ہمارا خداوند جو اپنے بندوں بندیوں کو جو خوشی دیتا ہے. ایک میں اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ میں سے بہتوں نے یا شاید سب نے چارلی چپلن کا نام سنا ہوگا، دنیا کا مشہور کامیڈین، جس کو آج بھی اس کی فلمیں یا واقعات، اس کے جو ہے مزاحیہ سب دیکھتے ہیں. ساری زندگی چارلی چپلن لوگوں کو ہنساتا رہا اپنی کامیڈی کے وسیلے سے، لیکن عمر کے آخر میں جا کر اپنی زندگی کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ میں کامیڈین نہیں ہوں، میں ٹریجڈین ہوں. اور جب اس سے کسی نے پوچھا کہ اپنی زندگی میں تو آپ خوش ہمیں نظر نہیں آتے، آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دنیا تو مجھے سکرین پہ دیکھتی ہے کہ میں خوش نظر آتا ہوں، لیکن میری زندگی کی خواہش ہے کہ میں بارش میں چلنا، کہ جب بھی میں چلوں بارش ہو، کہ میں بارش میں چلنا پسند کرتا ہوں تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ لے. یہ چیز کہ اندر سے وہ ٹوٹا ہوا شخص تھا، کمیڈین سمجھتے ہیں، لیکن he was a tragedian، کہ اپنی زندگی میں اس کے خوشی نہ تھی. لیکن عزیزو یاد رکھیں، یہ کہانی چارلی چیپلن کی نہیں، یہ اب سب کی کہانی ہے. آج دنیا کا ہر مرد اور عورت، لوگ مصنوعی طور پر ہنستے ہیں، لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ ریئل ہیپینس چاہتے ہیں، وقتی اسمائل نہیں. وقتی اسمائل تو شاید ہمیں آپ زندگی کی چیزوں سے حاصل ہو جاتی ہے. جب ہم جھوٹی خوشی کی بات کرتے ہیں یا مصنوعی خوشی کی بات کرتے ہیں تو یہ خوشی جو مصنوعی یا جھوٹی خوشی ہے، تالابوں کی مانند ہے. تالاب، پونڈ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جب بارش آتی ہے تو وہ پونڈ جو ہوتے ہیں، وہ تالاب جو ہوتے ہیں پانی سے بھر جاتے ہیں، لیکن جب سورج زیادہ نکلتا ہے وہ پانی خشک ہو جاتا ہے. اور جب خشکی کی طرف جاتا ہے، تھوڑا بہت جو پانی رہ جائے تو اس پانی میں مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، کہ کوئی بھی اس پونڈ کو، اس تالاب کو پسند نہیں کرتا، اس کے نزدیک جانا نہیں چاہتا. شاید کیچڑ یا دلدل اس جگہ پر آ جاتی ہے، اس پونڈ کے نزدیک جاتی ہے. اسی طرح جھوٹی خوشیاں،
یا مصنوعی خوشیاں جو ہیں ان تالابوں کی مانند ہے کہ جب بارش آتی ہے پانی سے بھر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ تالاب جو ہے، وہ پونڈ جو ہے، وہ خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو حقیقی خوشی ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح سے ملتی ہے وہ ایک چشمے کی مانند ہے، چشمہ جو ہر وقت ہر سال جاری رہتا ہے۔ اس لیے میں نے درخواست لاسٹ سنڈے سرمن کا ٹاپک یہی، اور خداوند نے اس سنڈے بھی اسی بات پہ ہم کا بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے خداوند میں خوش رہنا ہے، وہ خوشی جو سال بھر جاری رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ جنوری میں اور خوشی، فیبروری میں اور، مارچ میں اور، اپریل میں ہو، لیکن نہیں، یہ جنوری سے دسمبر اور آئندہ زندگی میں بھی یہی خوشی جاری رہتی ہے۔ لیکن یہ خوشی میرے عزیزو حاصل کرنے کی جب ہم بات کر رہے تھے تو یہ خوشی، یہ ہیپینس حاصل اس وقت کرتے ہیں جب ہم اپنے خداوند میں قائم رہتے ہیں۔ آج کا حوالہ یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 15واں باب جب ہم نے سنا، پڑھا اس بات کو، تو اس بات کو ہم نے دیکھا یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کے اندر کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے۔ اگر ہم 5ویں آیت کو دیکھیں، اس کا یوحنا 15 باب اور اس کی 5ویں آیت سے شروع کریں تو وہاں صاف طور پر ہمیں لکھا نظر آتا ہے، یا 4تھی آیت سے پڑھتے ہیں، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے اچھا پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ یہ میرے عزیزو سیکھنے کی چیز ہے کہ یہ حقیقی خوشی ہم حاصل کر سکتے ہیں جب اس میں قائم رہتے ہیں۔ آپ ایک اٹری کی اگر مثال لیں تو برانچی جو ہوتی ہے وہ اپنی خوراک، اپنی مضبوطی جو ہے وہ تنے کے ساتھ، جو درخت ہے اس کے ساتھ وہ رکھتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے خداوند میں قائم رہتے ہیں تو یہ ہیپینس جو ہے، یہ خوشی جو ہے ہماری زندگی کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب ہم اپنا بھروسہ، اپنا ٹرسٹ اپنے خداوند پر رکھتے ہیں کہ میرا خداوند زندگی کی ہر مشکل میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر دکھ میں مجھے سنبھالے گا، تو اپنا بھروسہ جب ٹرسٹ اپنے خداوند پر رکھتے ہیں تو میرے چیزوں یہ خوشی کو، اس خوشی کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ جب اپنی خودی سے انکار کرتے ہیں، when we deny ourselves کہ وہ خداوند میں نہیں، تو میرے لیے سب کچھ یہ کام کر، تو میرے لیے ممکن کر، تو خداوند اپنی حقیقی خوشی بھی دے گا اور آپ کے ساتھ بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب اس کے ساتھ ہم اپنا رابطہ رکھتے ہیں اپنے خداوند کے ساتھ، تو ہم اس حقیقی خوشی کو حاصل کرتے ہیں، یعنی ہمارا کنیکشن جو ہے اس کے ساتھ بحال ہو۔ لیکن شاید آج ہم نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، پاکستان انڈیا کے اندر وہ کنڈے لا لیتے ہیں لوگ کے کنیکشن نہیں لیتے، جب ضرورت پڑتی ہے تار پھینکتے ہیں، بجلی کی تاروں پہ کنیکشن لیتے ہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی وہ کنڈا اتار لیتے ہیں۔ آج ہم نے بھی کنڈے لگائے ہوئے اپنے یسوع کے ساتھ کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم پکارتے ہیں، لیکن جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہماری اپنی جو خودی ہے، اپنی ایموشن میں جب چلتے ہیں تو ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر وہ ایک مصنوعی یا جھوٹی خوشی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ جب ہم اس کے حکموں پر چلتے ہیں تو ہم اس خوشی کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم روت کی کتاب میں چلیں، نیومی اس کی 2 بہویں تھی، بیٹوں کی ڈیتھ کے بعد عرفہ اپنی ساس کو چھوڑ کر چلے گئی، فرام دا بک آف روت ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن جو عرفہ چھوڑ کے چلی گی، روت اپنی ساس کے ساتھ چمٹی رہی، جملہ استعمال کرتی ہے کہ تیرا خدا میرا خدا، جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، جہاں تو مرے گی میں مروں گی، تیرے لوگ میرے لوگ۔ وہ ایک کلنگ، ایک وہ چمٹی رہی اپنی ساس کے ساتھ اور برکت کو حاصل کیا۔ اگر ہم اسرائیلیوں کے بارے میں، قوم اسرائیل کے بارے میں پڑھیں، جب تک وہ خدا کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، خدا کی برکتوں کو، نعمتوں کو حاصل کرتے تھے، اور جب بھی اپنی مستی میں جاتے تھے، بلائیں وبائیں ان کا مقدر بن جاتی تھی، مختلف قسم کی وبائیں مختلف صورتوں میں ان پر نازل ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ہم یعقوب کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب اس کی فرشتے کے ساتھ کشتی ہوتی ہے، وہ نہیں چھوڑتا اس فرشتے کو کہ جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ ایک کلنگ کی جو بات آتی ہے کہ چمٹے رہے اپنے خدا کے ساتھ۔ الیشا جب اس کا ماسٹر ایلیا اس سے جدا ہونے کو تھا،
وہ اس کو کہتا ہے کہ تو یہاں رک، مجھے یردن پار جانا ہے. ایلیا کو کہتا ہے نہیں جاؤں گا، میں تیرے ساتھ چلوں گا. اس کا ماسٹر کہتا ہے مجھے جلجال کو جانا ہے، تو یہاں پہ رک. 4 دفعہ یہ واقعہ ہوتا ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتا. آخر ماسٹر کہتا ہے تو کیوں میرے پیچھے، کیوں میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے؟ تو وہی الیشا اپنے ماسٹر کو کہتا ہے کہ مجھے تیری روح کا دونا چاہیے. وہ ہیپینس چاہتا تھا کہ میرا ماسٹر اتنا خوش ہے. ایلیا کی بات، الائجہ کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ اتنا خوش ہے، مجھے اس سے زیادہ خوشی چاہیے. اور اس کو وہ خوشی ملی اس لیے کہ وہ خدا کے ساتھ، وہ اپنے مالک کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ چمٹا رہا. لیکن ایک بیڈ مثال بھی جو ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح کا شاگرد یہودا اسکریوتی، وہ چھوڑ کر چلا گیا. وہ جو کلنگ یا چمٹنا تھا نہیں، بلکہ اپنے خداوند کو لالچ میں، پیسے کے لیے، اپنے فیم کے لیے، شاید لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، چیزیں حاصل کرنے کے، مجھے پیسے ملے گے میں اپنے ماسٹر کو پکڑوا دیتا ہوں. لیکن کیا نتیجہ ملا اس کو؟ غم. اور غم کی صورت میں آیا، موت کی صورت میں، کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. لیکن میرے عزیزو، اٹس اے چوائس. یہ خوشی حاصل کرنے کی بات خالی صرف باتیں نہیں ہے، ہمیں پریکٹیکل میں جانا پڑے گا. اٹس اے چوائس. یہ ایک ڈیسیژن ہے، آپ نے لینا ہے کہ آپ اس کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں یا جھوٹی خوشیوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، مصنوعی خوشیوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. میرے جو یاد رکھیں، بہت دفعہ ہم ان خوشیوں کو نظر نہ آنے والی چیزوں میں بھی ڈھونڈتے ہیں. دنیاوی خوشیاں، جھوٹی خوشیاں، مصنوعی آرٹیفیشل ہیپینس جو ہم کہتے ہیں، بہت دفعہ ہم نظر آنے والی یا نہ نظر آنے والی چیزوں میں بھی ان کو ڈھونڈتے ہیں. اور جیسے ہی وہ چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس، وہ نظر سے غائب ہو جاتی ہیں. خوشی بھی اسی طرح ہمارے سے نکل جاتی ہے، ہیپینس بھی اسی طرح، جس طرح وہ چیزیں آئیں اور ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، وہ خوشی بھی اسی طرح آتی ہے. لیکن جب خوشی آتی ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. جب یہ خوشی ہم سے دور ہو جاتی ہے، ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے. اگر ہم ایپل فون، آپ میں سے بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہوں گے. ایپل فون کا بانی سٹیو جاب، آپ نے سب نے اس کا نام سنا ہوگا. سٹیو جاب، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب اس نے ایپل فون بنایا یا گیجٹس، یہ جو چیزیں تھی، وہ اپنے بچوں کو الاؤ نہیں کرتا تھا کہ وہ ان سے زیادہ دیر کھیلیں یا زیادہ استعمال کریں، اس لیے کہ اس کو ان گیجٹس کی جو ایڈکشن ہے اس کے بارے میں معلوم تھا کہ اس کی ایڈکشن کتنی بری ہے. کہ ایک چیز، وہ شخص جو چیز بنانے والا ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو الاؤ نہیں کرتا تھا. لیکن آج میرے عزیزو، ہماری زندگیوں کا حساب کلام، بے شک خدا کا شکر ہے کہ گیجٹس کے تھرو ہم پازیٹیو وے میں جا رہے ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی میں بھی جاتے ہیں. بہت دفعہ ہم یہ جو گیجٹس ہیں ہمارے، ہم نے اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے کہ ہم اپنی خوشیاں ان گیجٹس کے اندر ڈھونڈتے ہیں. ہم ان گیجٹس کے اندر ٹوائلٹ جانا ہے، پھر بھی یہ چیز ہمارے ساتھ جاتی ہے. اگر آپ کسی کے گھر ملنے گئے ہیں تو شاید مہمان یا میزبان اپنے اپنے موبائل سے کھیل رہے ہیں، جاتے ہی گھر میں سلام نہیں. یہ عام زندگی کے لفظ ہیں کہ ہم ان کا وائی فائی نمبر پوچھتے ہیں کہ وائی فائی کا پاسورڈ ہمیں دیا جائے کہ ہم اپنے موبائل میں رہتے دیں کہ ہم کسی کو ملنے جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے گیجٹس کو بند رکھیں یا کریں. لیکن یہ بہت دفعہ ہماری زندگی میں آتا ہے اس لیے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. ہمیشہ میں جملہ استعمال کرتا ہوں کہ ڈونٹ الاؤ ٹیکنالوجی ٹو کنٹرول یو، ٹرائی ٹو کنٹرول یور ٹیکنالوجی. اس ٹیکنالوجی کو اجازت نہ دیں کہ آپ کی زندگیوں کو کنٹرول کرے. کہ جب آپ کھیلے تو آپ کے چہرے پہ خوشی ہوئی، جیسے ہی بند کرے گھر کا کوئی فرد بلا لیتا ہے تو ہمارے چہرے پہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے. شاید ہماری طبیعت جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ اریٹیٹ، ایک غصے والی طبیعت اپنی ہو جاتی ہے. اور ایک تو سب سے بڑی چیز جو میں شاید آج اس پلپٹ سے میں اناؤنس کرنا چاہوں گا، میں درخواست بھی کروں گا اپنے لیے نہیں سب کے لیے ہی، کہ واٹس ایپ کا استعمال بہت اچھا ہے. لیکن میرے عزیزو، ایک کھیل ہوتا ہے، عموماً آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ، تو یہ واٹس ایپ نہ کھیلیں. ایز اے کرسچن، ایز اے فالوور کرائسٹ، اچھی بات ہے ہم آتے چیزیں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں. لیکن بہت دفعہ ہوتا ہے، میں اس چیز کو کئی دفعہ چیک بھی کر لیتا ہوں. مجھے ایک بھائی نے ایک چیز بھیجی، شاید صبح اٹھا تو اس کے بعد میں نے ناشتے کے بعد اس چیز کو دیکھا تو میں نے اس بھائی کو فون کیا. میں نے کہا جی آپ نے بڑی پیاری چیز بھیجی ہے مجھے. تو مجھے وہ کہتے ہیں کیا بھیجا ہے؟
میں کہا تجھے نہیں پتا کیا؟ کہتا پتہ نہیں جی مینوں کسی نے بھیجی سی، میں بھی اگے ہی فارورڈ کر دیتی ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ چیز کلام میں سے ہے یا کسی اور جگہ سے لی گئی ہے، کس کا کال ہے، ہم کس کو پروموٹ کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ہم ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فنی میمز بھی ہوتے ہیں، سارے آتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم کلام کو چھوڑ کر دوسروں کا کلام، سوری مجھے میں معافی اس چیز میں نہیں مانگوں گا، تعلیم کے ناطے میں اس بات کو آپ کے ساتھ رکھوں گا کہ اچھی باتیں لگائیں۔ اگر لگانا چاہتے ہیں، عید تہوار آتے ہیں، ضرور وش کریں، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے، لیکن روزانہ جو ہیپی وینسڈے، ہیپی تھرسڈے، rather than کہ آپ وہ ان کو لے کر جائیں کہ ہیپی وینسڈے، ہیپی فرائیڈے اور ایسے ایسے کلام کے الفاظ جو مطلب شاید اپنے آپ کو سمجھ نہیں آتے، لیکن میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ دن میں ایک چھوٹی فگر میں بولتا ہوں 10 لوگوں کو یہ میسیجز بھیجتے ہیں، تو خدا کے لیے اگر آج آپ یہ تہیہ کریں، خوش رہنا چاہتے ہیں، آپ کل صبح 10 لوگوں کو وہ میسج نہ بھیجیں، آپ ان 10 ناموں کو ایک لسٹ بنائیں، اس میں سے 2 لوگ چوز کر لیں کہ آپ دن میں ان 2 لوگوں کے ساتھ دعا کریں گے، آپ ان 2 لوگوں کے ساتھ کلام کی باتیں شیئر کریں گے، rather than کہ میسج سمجھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس فارغ ہو گئے، اور اس کا ایک نقصان بھی ہو گیا ہے۔ آپ میں نے کہاوت آپ دوستوں سے سنی کہ جو کہتے ہیں جی 25 آیتیں آ گئی ہیں تو اپنے آپ کو کلام کا اسکالر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ بھی ان گیجٹس نے، ان چیزوں نے ہماری زندگی میں رکھا ہے۔ کوشش کریں کہ ٹیلی فون کال کریں، اگر پیار ہے کسی کے ساتھ آپ کال کریں، ان کے ساتھ دعا کریں، کلام کی باتیں شیئر کریں جہاں سے ہم سیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بی سیریس ود یور لارڈ۔ آپ اس بات کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں اپنے خداوند کے بارے میں سیریس ہونا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، خودی سے انکار کرنا ہے، اس میں قائم رہنا ہے، اسی خدا کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ کلام کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں، کہ ہمیں کیوں خوش رہنا ہے، کیسے خوش رہنا ہے۔ فلپیوں کا خط، فلپین چیپٹر 4 ورس 4 کے اندر ہمیں بڑی خوبصورت بات سکھائی گئی کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، میں پھر کہتا ہوں خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے، اس کی آمد قریب ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اس میں قائم رہنا ہے، کلنگ، جڑ کے رہنا ہے اپنے خداوند کے ساتھ، اور دوسروں کے لیے بھی تازگی کا باعث بننا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے کہ واپس آؤ جہاں سے رخصت ہوئے تھے۔ ہمیں اس ہیپینس کو حاصل کرنا ہے، اس خوشی کو حاصل کرنا ہے جو ہمارا خداوند ہمیں دیتا ہے۔ لیکن میرے چیزوں، اگر ہم the book of Proverbs، امثال کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 22ویں آیت، بک آف پروورب چیپٹر 17 ورس 22 کے اندر جائے تو وہاں لکھا ہے شادمان دل شفا بخشتا ہے۔ اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن کے اندر جائیں تو یہ ہمارے لیے ایک دعا ہے، ایک میڈیسن کا کام کرتی ہے کہ جب ہم شادمانی، خداوند کی شادمانی میری قوت ہے، جب یہ خداوند کی شادمانی ہماری قوت بن جاتی ہے، جب ہم اس میں خوش رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے بھی ایک میڈیسن کا کام بھی یہ کرتی ہے۔ لیکن نیچے دوسرا حصہ لکھا ہے ورس 22 کا، امثال 17 باب اس کی 22ویں آیت میں، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے جب ہم مصنوعی جھوٹی خوشیوں کے پیچھے جاتے ہیں، تو یہ مصنوعی خوشیاں ہمارا اپنی صحت کا نقصان بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن آج ضرورت ہے کہ مایوس ہونے کی بجائے ہم اپنی غلطیوں جو زندگی میں ہم سے ہوتی ہیں یا ہم کرتے ہیں، ہم اپنی جو غلطیوں اور ناکامیوں سے نمٹنے کے لیے قدم اٹھائیں، آگے بڑھیں کہ جو غلطیاں، شاید جو گناہ جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ہم ان سے کیسے نمٹے۔ تو اس کے لیے بھی میرے چیزوں خدا کا پاک کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے لیے بڑی خوبصورت مثال میں کرسمس سیزن جو ابھی گزرا میں مثال دیتا ہوں کہ جب ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 2 باب میں اگر ہم جائیں اس کی 10ویں آیت کے اندر، دا گوسپل آف میتھیو چیپٹر 2 کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پر ہم واقعہ پڑھتے ہیں، وائز مین، مجوسیوں کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں، میتھیو چیپٹر 2، یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہو تو دیکھو کئی مجوسی
پورب سے یروشلم میں، اس کو پورب پڑھنا ہے، یورپ نہیں ہم نے پڑھنا. بہت لوگ کئی دفعہ اس کو پورب کو یورپ پڑھ دیتے ہیں. پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہا ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے. اب انہیں ایک رہنمائی ملی. دنیا میں رہتے ہوئے بھی خدا کا پاک کلام ہمارے سامنے ہے. بہت سارے خدا کے خادمین کلام ہمارے لیے کھولتے ہیں. ہمارے گھروں میں پریچرز آتے ہیں، ٹیلی فونز کے ذریعے دعائیں ہوتی ہیں. آج کے دور میں زوم کے حوالے سے دعائیں ہوتی ہیں. اب لائیو یوٹیوب کے اوپر آپ کو اچھے سے اچھے چینل نظر آئیں گے جہاں پہ ہم خدا کا پاک کلام سیکھ سکتے ہیں. ان کو رہنمائی دی گئی، ایک اشارہ دیا گیا کہ یہ ستارہ ہے. یہ ستارہ دنیا میں ان کی جب ہسٹری پڑھتا لکھا کہ اس سے پہلے وہ چیز نظر نہیں آئی کہ اس خاصیت تھی اس ستارے کے اندر. ان مجوسیوں نے، ستاروں کا علم رکھنے والے لوگ اس ستارے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیکن جب یروشلم میں آتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یروشلم اچھا یہی وہ جگہ ہے، تو وہ غلط جگہ پر اس ستارے سے نظریں ہٹا کر ہیرودیس کے گھر میں چلے جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. یہی آج ہمارے ساتھ ہے. ہم اچھے خاصے چلتے 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 اپنی دعائیں بھی، کلام کی طرف بھی جاتے ہیں، لیکن ایک دم سے ہمارے رخ بدل جاتے ہیں. ہم دوسری طرف اپنے آپ کو لے جاتے ہیں اور راستہ بھٹک جاتے ہیں. ہیرودیس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی جواب نفی میں ملتا ہے کہ جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. ایون دو کہ اسی چیپٹر 2 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شرح کے عالم تھے، جو ٹیچرز آف دا بائبل تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ کلام میں تو لکھا ہے کہ بیت لحم یہودا کے علاقے تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبہ نکلے گا. لیکن اس سردار کی آمد سے وہ لا علم تھے اس کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر آگے جب ہم چلتے ہیں ورس 10 کے اندر جاتے ہیں، جب وہ ہیرودیس کے محل سے نکلتے ہیں پھر اپنی نظریں اپنے خداوند کی طرف ہی آتے ہیں. تو میرے چیزوں پہلی بات تو کہوں گا حقیقی خوشی جو ہے، حقیقی گائیڈ جو ہے ہمیں خدا کے پاک کلام سے ہی ملتی ہے، آسمان سے ہی ملتی ہے. 11ویں آیت میں لکھا ہے، 10ویں آیت میں، وہ ستارے کو دیکھ کر. اب جب ہیرودیس کے محل سے نکلے ہیں وہ ستارہ پھر نظر آ جاتا ہے. اس ستارے کے پیچھے چلتے چلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچتے ہیں. اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا. جب دوبارہ اپنی نظروں کو خداوند کی آسمان کی طرف لگاتے ہیں تو اس اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. پہلی چیز کو آج ہم اپنی غلطیوں کو کیسے سدھار سکتے ہیں، ایک اور مثال میں کرسمس سیزن کے حوالے سے ہی دیتا ہوں. گڈریو لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 2 باب کے اندر، گوسپل آف لوک چیپٹر 2 کے اندر، جب فرشتہ گڈریوں کے پاس آتا ہے 8ویں آیت سے اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو وہاں لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے خلا کی نگہبانی کر رہے تھے. خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو آج ساری امت کے واسطے ہوگی. یعنی کہ ایک نشان بھی بتاتے کہ تم اس بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. لالچ نہیں دیا گیا کہ آپ لوگ جاؤ اس بچے کو دیکھ کے آؤ بیت لحم میں ادھر تمہاری بھیڑوں کی رکھوالی کروں گا میں اس کے پاس. کوئی لالچ نہیں دیا گیا کہ اس کے پاس جاؤ گے تو تمہیں یہ مل جائے گا، یہ جنت مل جائے گی، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، جس طرح کہ آج اٹیک ہم دیکھتے ہیں کرسچینٹی. نہیں، بلکہ the sin is yours. ان کو آ کے فرشتہ خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ کلام ہے جو مجھے جس کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا. اب یہ میسج ملتا ہے، پھر ایک فرشتوں کی گروہ آتی ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سنا. اب گڈریوں نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ آئے ہم جائیں اور یہ بات جو ہمیں دی گئی، جو خبر ہم تک پہنچائی گئی، یہ کلام جو ہم سے کیا گیا، ہم اس کے بارے میں دیکھیں. اور وہاں پر صاف طور پر لکھا ہے کہ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں کہی گئی تھی مشہور کی کہ وہ اس خوشی کو، اس خبر کو، اس کلام کو انہوں نے اپنے تک نہیں رکھا، دوسروں کو بھی اس کی خبر کی جا کے. میرے عزیزو، جب ہم اس کلام کا یقین کرتے ہیں، جب ہم اس کلام کی رہنمائی میں چلتے ہیں، جب اس کلام کو ہم غور سے سنتے ہیں، اس کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو میرے عزیزو یہ آسمانی خوشی ہمارا مقدر بن جاتی ہے. یہ خوشی ہمارے ساتھ رہتی ہے.
کہ یہ جو بات میں نے کلام میں سیکھی کہ یہ خوشی ابدی ہے، یہ پرفیکٹ ہیپینس ہے جو ہماری زندگی میں ہمارا خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ یہ خوشی بڑی اور جلال سے بڑی ہے۔ میں ایک اور بڑی خوبصورت مثال آپ کے ساتھ دینا چاہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے ساتھ خداوند کا پاک کلام کھولیں، ایپسٹل ٹو فرسٹ پیٹر، پترس کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 8ویں آیت دیکھیں کہ یہ بڑی اور جلال سے معمور خوشی ہے جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت مثال آپ کے سیکھنے کے لیے ہوگی جو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ دا فرسٹ پیٹر، ایپسٹل ٹو فرسٹ پیٹر، اس کا پہلا باب، اس کی 8ویں آیت، چیپٹر 1 ورس 8 کے اندر لکھا ہے، اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے، ہم اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور یہی چیز خدا کا بندہ پطرس ہمارے لیے کھولتا ہے، اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ طریقہ ہے جو پطرس رسول ہمیں سکھاتا ہے، جس سے ہم اس مبارک امید میں داخل ہوتے ہیں جس کا ذکر مقدس توما رسول سے کیا گیا۔ ہم لوگ، جب میں یہ زبان، اردو ہندی یا پنجابی کے لفظ مکس استعمال کرتا ہوں، ہم اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ یہی مقدس توما رسول پاک و ہند کے اندر گیا، جس کو شکی مزاج رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب میں دیکھیں، گاسپل آف جان چیپٹر 20 کے اندر دیکھیں، تو یہ توما رسول جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اپنے شاگردوں کو نظر آئے لیکن اس کو توما کو نظر نہیں آئے، تو اگر ہم یوحنا 20 باب میں اس کی 24 آیت سے پڑھیں، گاسپل آف جان چیپٹر 20 ورس 24 سے پڑھے، تو وہاں پر لکھا ہے، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، یہ بڑے غور سے سنیں ان آیات کو اور پھر میں وہ لفظ آپ کے سامنے بیان کروں گا، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، سینٹ تھامس جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد باقی شاگردوں پہ ظاہر ہونے کے بعد مقدس توما پر، سینٹ تھامس پر جب ظاہر ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس کے بارے میں الفاظ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا کہ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے جو وہ بغیر دیکھے ایمان لائے۔ یہ وہ خوشی ہے میرے عزیزو کہ بغیر دیکھے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جب اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جب اس پر اعتقاد کرتے ہیں، اپنے خداوند پر ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ وہ خوشی ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہم اس توما رسول کے بارے میں کہیں کہ نہیں جب تک دیکھے، ٹھیک ہے خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن مبارک خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے، اپنا بھروسہ، اپنا ٹرسٹ جو اس پر رکھتے ہیں۔ لیکن ہر وہ بھائی یا بہن جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، ہر بھائی یا بہن جو اس کی مرضی پر چلتا ہے، ہر بھائی یا بہن جو اس کے حکموں کو مانتا اور اس پر چلتا ہے، وہ اس خوشی کا تجربہ کرتا ہے۔ اگر آج سال کے اس آغاز میں، اس پہلے مہینے میں، اگر آج آپ ارادہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنا بھروسہ، اپنا ایمان، اپنا اعتقاد، اپنا ٹرسٹ اپنے خداوند پر رکھتے ہیں، تو ہمارا خداوند اپنے قیمتی خون سے جو اس نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے بہایا، وہ میرے عزیزو آپ کے گناہوں کو، آپ کی غلطیوں کو دھو کر آپ کو ایک عجیب خوشی سے معمور کرتا ہے۔ وہ خوشی جو عارضی نہیں، وہ خوشی جو مصنوعی نہیں، وہ خوشی جو آرٹیفیشل نہیں، جھوٹی خوشی نہیں، بلکہ ابدی اور بیان سے باہر ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دعا میں اپنے سر کو جھکائیں گے۔